الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جس نے اس عظیم الشان کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو، انسان جنات کو، پانی کو، سمندر کو، زمین کو، ہوا کو، تمام چیزوں کو پیدا کیا اور انسان کے لیے مسخر فرمایا، اس لیے کہ انسان محض اس کی عبادت کرے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات بتا دی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اب اس کے بعد انسانوں کے لیے اگر راہ نجات کوئی باقی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کوئی راستہ باقی ہے، تو وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انسان گزار دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
वबारिक वसल्लिम। हज़रात, आज की हमारी इस मुलाकात में जो उन्वान मुंतखब किया गया वो ये है कि दो बड़े गुनाह। इसी की मुनासबत से खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह बनी इसराइल की चंद आयतों की तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे रब ने इस बात का फ़ैसला कर दिया है कि तुम उसके अलावा किसी और की इबादत न करो। तुम्हारे रब ने इस बात का फ़ैसला कर दिया है कि तुम उसके अलावा किसी और की इबादत न करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पहली बात जो इस आयत में बताई है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा अपनी मखलूक के सामने कि चाहो तो अल्लाह की इबादत करो, चाहे तो किसी और की इबादत करो, चाहे तो अल्लाह के साथ मिलाकर किसी की इबादत करो, अल्लाह की भी करो दूसरों की भी करो। इंसान के सामने अल्लाह ने इख्तियार नहीं छोड़ा है, बल्कि अल्लाह ने ये बात कही, अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है। रब्बुल आलमीन हमसे कह रहा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। अल्लाह ने, तुम्हारे रब ने ये फ़ैसला कर दिया है कि तुम इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करो, उसके अलावा किसी और की इबादत न करो। और अगर बंदा अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नाफरमानी, ये वो गुनाह है जो इंसान सबसे बड़ा गुनाह कर सकता है। इससे बड़ा कोई गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इससे बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं कि बंदा अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इससे ज़्यादा नाराज़ करने वाला कोई अमल हो नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के साथ बंदा किसी की इबादत करे, या ये कम से कम हो कि अल्लाह की इबादत ना करे और अल्लाह के अलावा किसी और को ही अपना माबूद बनाकर बैठ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इससे बढ़कर नाराज़ कोई अमल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे ज़्यादा किसी और अमल पर नाराज़ नहीं होता। आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, ये अल्लाह को अमल कितना ज़्यादा नापसंद है। सूरह मरियम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि जब अल्लाह के साथ बंदे किसी और को माबूद खड़ा करते हैं या अल्लाह के साथ अल्लाह की औलाद करार देते हैं, अल्लाह को इतना गुस्सा आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना नाराज़ होते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुस्से से डर कर आसमान इतना डरने लगते हैं, करीब होता है कि आसमान फट जाए। आसमान जो इतने वसीओ अरीज़, इतने मजबूत है, बिना किसी सुतून, बिना किसी सपोर्ट के हज़ारों लाखों साल से खड़े हैं, उस पे फरिश्ते मौजूद हैं। ऐसे ताकतवर, ऐसे मजबूत आसमान, अल्लाह को इतना गुस्सा आता है शिर्क करने वालों को देखकर, करीब होता है कि आसमान फट जाएं। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी ये ज़मीन, जो ज़मीन के इतनी वसीओ अरीज़ है, इतनी बड़ी है, जिसको हम इतना बड़ा समझते हैं, करीब होता है कि ज़मीन जो है टुकड़े हो जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस जो है शिर्क के अमल की वजह से अल्लाह को जो गुस्सा आता है, इस गुस्से की वजह से ये जो पहाड़ हैं, ये जो पहाड़ हैं जिसकी मजबूती इतनी ज़्यादा है कि इंसान जो है उसकी मजबूती को देखकर उसका कुछ कर नहीं सकता, ऐसे मजबूत तरीन पहाड़ भी करीब होता है कि अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाएं। सुभान अल्लाह। ये सारी मखलूक़ात अल्लाह के जो है खौफ से इतना लर्ज़ा होती है, क्यों? तब होती है जबकि जो है इंसान या कोई मखलूक़ अल्लाह के साथ किसी को शरीक करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये गुनाह या ये अमल बहुत ज़्यादा नापसंद है कि बंदा अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराए। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जो अंबिया को दुनिया में भेजा, अल्लाह ने पहले उनको ये पैगाम नहीं दिया कि मेरे बंदों को जाकर कहो कि शराब न पिए, मेरे बंदों को जाकर कहो कि मेरे बंदे आपस में एक दूसरे पे जुल्म न करें, मेरे बंदों से कहो कि जाके मेरे बंदे हज करें या जो है अल्लाह की राह में माल खर्च करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पैगाम को देकर पहले नहीं भेजता था। पहली दावत, पहला जो उसूल लेकर वो आते थे दुनिया में, उनका पहला पैगाम जो अल्लाह की तरफ से पेश करते थे वो ये होता था कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। अल्लाह ने फरमाया वलक़द बअसना
फ़ी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर ज़माने में एक रसूल को ये पैगाम देकर भेजा है कि तुम अपने लोगों से कहना कि अल्लाह के अलावा किसी और की तुम इबादत न करो, अल्लाह की इबादत करो, गैरुल्लाह की इबादत से दूर हो जाओ। ये पैगाम देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबियों को भेजते थे। तो हज़रात, सबसे पहला बड़ा गुनाह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा नापसंद है वो ये है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराया जाए। अब आप ज़रा अपने मुआशरे पर नज़र डाल के देखिए कि हमारे मुआशरे में कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की या तो इबादत नहीं करते, अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत में लगे हैं। कोई अपने बुत को पूज रहा है, कोई अपने जो है माबूद बना रहा है, कोई किसी तस्वीर की पूजा कर रहा है, कोई किसी झाड़ की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर के सामने सजदा कर रहा है, किसी ने किसी पहाड़ को अपना माबूद बना लिया, किसी ने किसी दरख्त को अपना माबूद बना लिया, वो उसी की इबादत में लगा है। कोई जो है ऐसा है जो सांप को अपना माबूद बांधकर सांप की इबादत में लगा हुआ है, कोई जो है किसी और मखलूक को, कोई किसी और मखलूक को। इस तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अल्लाह की इबादत तो कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत तो कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, तमाम इबादतें अंजाम दे रहे हैं, लेकिन साथ में अल्लाह के अलावा दूसरों की भी इबादत करते हैं। वो अल्लाह से यहाँ दुआ मांगते हैं, मस्जिद में बैठकर, बाहर निकलते हैं गैरुल्लाह से दुआ मांगते हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखते हैं, मस्जिद में बैठकर, मस्जिद से निकलते हैं धागे पर उम्मीद उनकी लगी हुई, अपने जिस्म पर धागा बांधते हैं, अपने जिस्म पर तागा बांधते हैं, तावीज़ बांधते हैं, और ये अकीदा है ये तावीज़ हमें तमाम किस्म की मुसीबतों और परेशानियों से बचा ले जाएगी। ये कौन सा अकीदा हम पाल रहे हैं? ये कैसे मुसलमान हैं, ये कैसे अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना कमज़ोर समझते हैं कि अल्लाह हमें नहीं बचा सकता, ये धागा हमें बचा ले जाएगा। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। इन्हीं शिरकी आमाल को ख़त्म करने के लिए हमारे नबी दुनिया में आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 लोग आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 लोग आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत उन्होंने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम की बैत कबूल की, एक आदमी की बैत अल्लाह के नबी ने कबूल नहीं की। सहाबा ने समझा शायद अल्लाह के नबी भूल गए। अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी आपने सबकी बैत ले ली है, इस आदमी की आपने बैत नहीं ली, ज़रा इसकी भी बैत ले लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस आदमी के बाजू पर, इस आदमी के हाथ पर तावीज़ बंधी हुई है जिसके साथ इसके इस्लाम को मैं कबूल नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। ये हमारे नबी, ये कोई किसी आलिम की बात नहीं है, ये किसी मसलक की बात नहीं है कि तुम्हारे मसलक में चलता है, हमारे मसलक में नहीं चलता, तुम्हारा अलग है, हमारा अलग है, तुम्हारे आबा अजदाद अलग थे, हमारे अलग हैं, तुम्हारी मस्जिद अलग, हमारी, ये किसी मसलक की बात नहीं है। अगर आप नबी की नहीं मानते तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। यहाँ नबी की बात हो रही है, ये नबी के सामने बात हो रही है। आप उठा के देखें, तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे आदमी के इस्लाम को मैं कबूल नहीं कर सकता जिसके हाथ पे तावीज़ बंधी हुई है। वो सहाबी इस्लाम कबूल करने के लिए आए थे, अपने गिरहबान में हाथ डालते, तावीज़ को तोड़ के फेंकते और कहते हैं कि अल्लाह के नबी अब मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। आज अगर किसी मुसलमान के सामने कहा जाए, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे जो है वालिदा ने बांध दिया है, मैं नहीं मानता, लेकिन हमारे अम्मी ने बांध दिया है, हमारे अब्बू ने बांध दिया है, हमारे घर के फलां आलिम साहब ने बांध दिया है, आप ही जैसे थे वो भी आलिम है, उन्होंने बांध दिया है, मैं इसीलिए बांध के रखा हूँ। यहाँ अगर उनके सामने कहा जाए कि देखो अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं, ये हदीस में आया है, ये कुरान में आया, लोग कहते हैं नहीं ये आपका अलग है, ये हमारा अलग है। ये जो है ऐसी कोई अलग अलग कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी एक ही दीन लेकर आए थे, अल्लाह के नबी ने सहाबा के सामने एक ही दीन रखा था। ऐसा नहीं कहा अल्लाह के नबी ने कि बाद लोग तुम लोग ऐसे हो लिहाजा तुम तावीज़ न बांधो, और ये लोग ज़रा अलग हैं, ये लोग तावीज़ बांध सकते, ये लोग शिर्क करें चलेगा। अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह के नबी का दीन
سب کے لیے ایک ہی تھا۔ اس کے بعد کے لوگوں نے جو بعد میں تقسیم کر لی وہ غلط تقسیم ہے۔ دین ایک ہے اور ایک ہی سچا دین ہے، اور اس میں یہ بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی دھاگا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ دھاگے سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ جو ہے ہاتھ میں دھاگا باندھ لے، ہر وہ چیز جسے اللہ کو چھوڑ کر آپ اس پر امید باندھ کر رکھیں، وہ چیز شرک ہے، چاہے وہ آپ کے ہاتھ پہ باندھا ہوا دھاگا ہو، آپ کے گلے میں لٹکنے والا تعویذ ہو، آپ کے پیر میں باندھا ہوا دھاگا ہو، آپ کی کمر سے لٹکنے والی تعویذ ہو، یا آپ کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی ہو، آپ کے پیر میں پہنا ہوا چھلا ہو، یا آپ کے گھر میں لٹکا ہوا نیمبو یا ناریل ہو، یا بیر کے وہ کانٹے ہو جو آپ نے اس عقیدے سے لا رکھے ہیں کہ یہ جب تک رہیں گے گھر میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، یا اسی طرح سے جو ہے لوگ باندھتے ہیں، یا گھر پہ آ کے آپ کی چوکھٹوں پہ جو کیلے مارے جاتے ہیں کہ یہ بندش ہے گھر کی، اس بندش کے بعد گھر میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، یہ بھی اسی تعویذ میں شمار ہے۔ اور اسی طرح سے جو آپ کی گاڑی پر جو ناڑا لوگ باندھ لیتے ہیں، نئی گاڑی خریدی، گئے اور جا کر ایک اس پر ناڑا باندھ لیے، یہ ساری چیزیں اسی تعویذ میں آئیں گی، جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ شرک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقینا اللہ رب العالمین اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کسی کے لیے معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے جو گناہ چاہے اللہ معاف کرے گا۔ اللہ چاہے گا تو اللہ قتل کو معاف کرے گا، اللہ چاہے گا چوری کو معاف کرے گا، اللہ چاہے گا کوئی اور گناہ کو معاف کرے گا، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس کا کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے بعد کوئی امید باقی نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے مشرکین کے حق میں دعا کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مشرکین جو انسان شرک کی حالت میں مر جائے اس کے لیے دعا کرنے کی تک اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ابراہیم علیہ السلام کیسی عظیم شخصیت، ابراہیم علیہ السلام کیسی عظیم شخصیت، اللہ رب العالمین نے خلیل کا درجہ عطا فرمایا۔ ایسے اللہ رب العالمین کے نیک بندے آگ میں کبھی پھینک رہے ہیں، لوگ برداشت کر رہے ہیں، کبھی بیٹے کو قربان کرنے کی بات آئی برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے خواب کو چھوڑ دیے، خاندان کو چھوڑ دیے، ساری زندگی اسی نیک عمل میں گزری۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے، اپنے والد کے بارے میں کہا کہ اے اللہ میں اپنے والد کے حق میں دعا مانگتا ہوں، اللہ نے روک دیا۔ اللہ نے کہا تمہارا باپ مشرک ہے، اس کے حق میں تم دعا نہیں مانگ سکتے۔ قیامت کے دن صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ آزر آئیں گے، آ کے کہیں گے کہ ابراہیم دنیا میں جو تم کہتے تھے میں نہیں مانتا تھا، اب یہ جہنم نظر آ رہی ہے، میں تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، جو کہو گے مان لوں گا، اس جہنم سے مجھے بچا لو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہیں گے اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ کہیں گے کہ مشرکین کے حق میں فیصلہ گزر چکا ہے کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور یہ بات ہوگی، اور اللہ رب العالمین وہاں فرشتوں کو حکم دیں گے، اللہ کے حکم سے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے سے ان کے باپ کو لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنے باپ کو جہنم میں داخل ہوتے ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کون سی رشتہ داری کام آئے گی، کون سا رشتہ دار کام آئے گا اگر ہمارے نام اعمال میں شرک کا گناہ پایا جائے۔ اللہ ہم تمام کو ایسے گناہ سے محفوظ رکھے۔ زندگی میں ہمیشہ اس بات کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کر رکھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، اور ہر اس شخص کو جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جہنم سے بچ جائے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو شرک سے نکال کر باہر لے کر جائے، اس کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے دے، اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر یاد رکھیے کوئی انسان شرک پر مرتا ہے، اس کے بعد اس کے جنت میں جانے یا اس کی مغفرت ہونے کے کوئی امکان باقی نہیں رہتے۔ ایک صحابی کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اذا مررت بقبر کافر فابشرہ بالنار، جب کسی کافر کسی مشرک کی قبر پر سے گزرنا اس کو جہنم کی خوشخبری سناتے ہوئے گزرنا، کسی کافر کی قبر پر سے گزرنا تو اس کو جہنم کی خوشخبری سناتے ہوئے گزرنا۔ علماء نے یہاں پہ ایک بات یہ لکھی ہے، یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ اس لیے کہا کہ ایک مومن کے دل میں مکمل یقین پیدا ہو جائے کہ کفر پر مرا تھا، جنت میں جانے کے امکانات باقی نہیں ہیں۔ مومن کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ کفر پر شرک پر موت ہوئی ہے، اس کے جو ہے جنت میں جانے کے کوئی امکانات باقی نہیں ہیں۔ علماء نے یہ قاعدہ بتایا ہے کہ جو انسان کافر کو کافر نہیں سمجھتا اللہ کے نزدیک وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جو کافر کو کافر نہیں سمجھتا، جو کہتا ہے کہ ہاں وہ کفر تو کر رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ آدمی نے اسلام نہیں قبول کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ شاید اس کو معاف کر دے گا، تو یہ آدمی گویا قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے جس میں اللہ نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ گزر چکا ہے کہ اللہ مشرکین کو معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت کے انکار کی وجہ سے علماء نے کہا کہ کافر کو کافر نہ سمجھنے والا، کافر کو جہنمی نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ تو حضرات یہاں پہ پہلا گناہ بتا کر میں اپنی بات کو آگے لے جاؤں گا کہ یہ شرک جو لوگ ہمارے کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات میں کیا جا سکتا ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اور اس کے بعد حضرات دوسرا گناہ جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے، وہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا سلوک کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وہیں اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، یہ تمہارے والدین کا فیصلہ نہیں ہے، یہ معاشرے کے لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سوسائٹی کے لوگ پڑوس کیا کہیں گے، یہ لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اس کے بعد اللہ نے تفصیل بتائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہو، کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے جو ہے زندہ رہتے وقت میں اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اس عمر کو پہنچ جائے جس عمر میں کہ وہ تمہارے محتاج بن جائیں، تمہاری خدمت کی ان کو ضرورت ہو، فلا تقل لہما اف، ان کو تم اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی تم ان کو جھڑکی سے بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور تم ان کے لیے اپنے پروں کو رحمت کے ساتھ کھول دینا۔ انسان کو تو پر نہیں ہے لیکن اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ انسان کو جیسے ایک پرندہ کسی کے سامنے رحمت کے پر کھول دیتا ہے، ویسے انسان کو جھک جانا چاہیے اپنے والدین کے سامنے اور رحمت کا مکمل سلوک کرنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ سارے کام صرف ظاہر میں نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے یا پھر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر دوں، بلکہ دل سے والدین کے حق میں دعا بھی نکلنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کا سلوک کیا تھا، بچپن میں جیسے انہوں نے میرے ساتھ رحم کا سلوک کیا تھا ویسے تو ان دونوں پہ رحم فرما۔ بچپن میں کیسے والدین بچے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے؟ پیدا ہوتا ہے تو کیا خود کھانے کے قابل ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے تو کیا پہننے کے قابل ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے تو کیا یہاں سے وہاں چلنے کے قابل ہوتا ہے؟ بات کرنے کے، لوگوں سے اپنے معاملات حل کرنے کے، کمانے کے قابل ہوتا ہے انسان؟ نہیں ہوتا۔ اتنا محتاج ہوتا ہے انسان کہ خود اپنا رزق لے کے اپنے منہ میں نہیں رکھ سکتا، اپنا کپڑا انسان پہن نہیں سکتا،
بیمار ہے, اپنا علاج تک نہیں کرا سکتا, والدین گود میں لے کے پھرتے ہیں اس کو, والدین گود میں لے کے پھرتے ہیں. یہ ڈاکٹر کے پاس گئے, بات نہیں سمجھ میں, اس کے پاس چلے گئے, وہاں سے نکلے اس کے پاس گئے, یہاں سے نکلے اس کے پاس گئے. پیسہ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے, قرض اٹھاتے ہیں, قرض اٹھا کے بچے کا علاج کراتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہم تکلیف برداشت کر لیں گے, ہم قرض اٹھا لیں گے, لوگوں کی باتیں سنیں گے, ہم تھوڑی محنت اضافے کے ساتھ کریں گے, دن میں کر رہے تو رات میں بھی کریں گے, کسی طرح قرض پھیر لیں گے, لیکن بچے کو کسی طرح تکلیف نہ ہو. یہ رحم کا سلوک والدین بچے کے ساتھ بچپن سے کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں, بچپن کا مرحلہ گزرتا ہے, اس کے بعد اس کی تعلیم کا مرحلہ آتا ہے. بچہ بات کرنے لگتا ہے, والدین کو فکر ہوتی ہے کہاں اس کی تعلیم جو ہے کرائیں, اور اس کے بعد تعلیم کے مراحل شروع ہوتے ہیں. ماہانہ فیس بھرتے جا رہے ہیں, اس کا یونیفارم, اس کے جو ہے بیگ کا انتظام, اس کی تمام لوازمات. پھر بچہ آ کے کہتا ہے کہ میرے فلاں دوست کے پاس میں نے سائیکل دیکھی ہے, مجھے بھی سائیکل چاہیے, اس کو دلایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور فرمائش, زندگی میں فرمائشیں کرتا رہتا ہے بچہ. والدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہر فرمائش کو ہم پوری کریں گے, بچے کے دل کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچے. بچے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بچہ سنے گا تکلیف ہو جائے گی, والدین کہتے ہیں بچہ سن رہا ہے, اس کے سامنے کم سے کم نہ بولیے, بچے کو جو ہے بھیج دیجئے, اس کے سامنے کم سے کم نہ بولیے, بچہ تکلیف میں آ جائے. والدین اس طرح رحم کا سلوک کر کے بچے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے بچہ ترقی پاتا ہے, جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, عمر کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اب بات کرنے کے قابل ہو گیا, اب معاشرے میں میرا ایک روب ہے, ایک دبدبہ ہے, میں مال کمانے کے قابل ہو گیا, لوگ مجھے سلام کرتے ہیں, لوگ میری عزت کرتے ہیں, لوگ مجھے اٹھ کر بٹھاتے ہیں, میری تعلیم, میری لیاقت ایسی ہو گئی کہ دنیا میرا احترام کرتی ہے. اب اس کے بعد اس کو اس کے والدین اچھے نہیں لگتے. وہ والدین جس کو اس نے بولنا سکھایا ہے, ان سے کہتا ہے کہ تمہیں بات کرنے نہیں آتا, لوگوں کے سامنے جب میرے ساتھ رہو تو بات نہ کرو, تمہارے بات کرنے کے لہجے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے میری عزت گر رہی ہے. یہ جو وہ بیٹا جس کو ماں باپ نے ایک ایک لفظ جو ہے بڑے خیال سے سکھایا تھا کہ بیٹا یہ بولو یہ بولو, اب یہ بچہ ماں باپ سے کہتا ہے تمہیں بات کرنے نہیں آتا, لہذا لوگوں کے سامنے اپنی زبان نہ کھولو, خاموش رہو, اس لیے کہ تمہاری وجہ سے میری عزت جا رہی ہے. یہ والدین جنہوں نے اس کو بولنا سکھایا, آج وہ ان کو کہتا ہے کہ تمہیں بولنا نہیں آتا. اور وہ والدین جو والدین کے بچپن میں اس کی ہر مشکل, ہر مرض, ہر پریشانی میں اس کو جو ہے اف کہے بغیر اس کی تمام ضرورتوں کو مکمل کرتے تھے, اب والدین اس کے محتاج بنے. والدین کو ضرورت ہے کہ ان کو دواخانہ لے جایا جائے, ان کا علاج کرایا جائے, ان کی دوائیاں لائی جائے. بچوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے کہ پچھلی مرتبہ میں لے گیا تھا, تم لے کر جاؤ. کیا میں ہی لے کر جاؤں؟ میں ہی پیدا ہوا ہوں. اپنے والدین کو تم نہیں پیدا ہوئے, سب پیدا ہوئے. والدین نے سب کے ساتھ انفرادی طور پر اچھا سلوک کیا. یہ نہیں کہا کہ آج اس کا علاج کرائیں گے, اگلی مرتبہ اس کا کرائیں گے, اب بیمار ہے رہنے دو, جیتا ہے تو جیے, مرتا ہے تو مرے, اب تو اس کا کرا رہے نا, اس کا بعد میں دیکھا جائے گا. 4 بچے والدین کو, چاروں بیمار ہو, چاروں کا والدین علاج کراتے ہیں, لیکن 4 بچے جب جو ہے ماں باپ ان کے محتاج ہوتے ہیں, چاروں یہ گفتگو کرتے ہیں تم کراؤ تم کراؤ, میرے پاس پیسے نہیں, میں پریشان ہوں, تم دوائیاں دلاؤ, میں نہیں کر سکتا. یہ آج ہمارے معاشرے کی سچائی ہے. والدین اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ بچے ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے, یہ بچے ہمارا سہارا بنیں گے, اس وقت میں جس وقت میں ہمیں خدمت کی ضرورت ہوگی یہ بچے ہمارے خادم بنیں گے. یہ سوچ کے والدین اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں, اور بڑے ہونے کے بعد بچے ہر لفظ پر ماں باپ کو جھڑکی دیتے ہیں. کتنے موقعوں پر یہاں تک دیکھا گیا کہ بچے اپنے والدین سے کہتے اب علاج کی کیا ضرورت ہے, ابھی جی کر کیا کرو گے, اب جی کے کیا کرو گے, علاج کی کیا ضرورت ہے, تم پر پیسے کیوں خرچ کروں میں, تم جی کے کیا کرو گے, زندگی تو جی لی تم نے. آج ہمارے معاشرے کا یہ حال. وہ والدین جن کے سامنے اپنے بچے کی تربیت اور اپنے بچے کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی, اب ان کا بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے کہ تم جی کے کیا کرو گے. سبحان اللہ. حضرات اسی طرح آج ہماری نوجوان نسل میں
والدین کی نافرمانی جو دیکھی جا رہی اتنی بڑھ چکی ہے، اس لیے کہ یہ جو سوشل میڈیا اور یہ ہمارا ماحول، یہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری اولاد کو یا ہمارے معاشرے کو یہ تعلیم نہیں سکھاتا کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تعلیم نہیں سکھاتا۔ یہ تو یہ سکھاتا ہے کہ تم اب بڑے ہو گئے، اب تم ہو، تمہاری دنیا ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں فائدے کے ہیں تو ان کے ساتھ کام لو، فائدہ نہیں لات مارو ان کو۔ اسی لیے نوجوانوں کو آج ان کے والدین گھر میں کچرا لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کو کہ یہ والدین ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ بات کرنے کا انداز بچوں کا کیسا ہوتا ہے۔ کالج میں پڑھنے جاتا ہے بچہ، اس کو صبح میں اس کے کپڑے ریڈی چاہیے، اس کو صبح میں اس کے کپڑے ریڈی چاہیے، اس کے جوتے ریڈی چاہیے، اس کی کوئی چیز میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ والدہ کو جو چاہے وہ سنا دے گا۔ میرے کپڑوں کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کے بعد جو منہ کو آیا اپنے والدہ کو کہتا ہے۔ وہ بچہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس بول کے بات کرتا ہے، وہ بچہ جو اپنے اساتذہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے لوگوں کے ساتھ بڑے احترام سے بات کرتا ہے، کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے اب وہ درگزر کرتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ ماں کے ساتھ جھڑکی سے بات کرتا ہے۔ ماں ڈرتی رہتی ہے کہ اب یہ پکاؤں گی آج میں تو نہ جانے بچہ کیا کہے گا، یہ پکاؤں گی دستر پہ نہ جانے بچہ کیا کہے گا، ڈر کے ماں پکاتی ہے کہ میرے بچے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ من ابر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ میں کس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کروں؟ دنیا میں میل ملاقات بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے، اساتذہ ہیں، دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہت کچھ ہے، میں کس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امک، تمہاری ماں تمہارے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ قال ثم من، صحابی نے پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ثم امک، اللہ کے نبی نے پھر کہا پھر تمہاری ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا پھر کون؟ اللہ کے نبی نے پھر کہا پھر تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال صحابی نے کیا اس کے بعد کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوک ثم الاقرب فالاقرب، چوتھے درجے پہ تمہارے باپ، اس کے بعد رشتے میں جو جتنے قریب ہیں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو۔ علماء نے یہاں یہ بات بتائی کہ انسان پر اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو انسان کی ماں کا ہے، سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو ماں کا ہے۔ اور آپ دیکھیں پہلا درجہ ماں کا، دوسرا بھی ماں کا، تیسرا بھی ماں کا، چوتھے درجے پہ باپ کا درجہ آتا ہے، چوتھا درجہ باپ کا آتا ہے، پہلا ماں کا، دوسرا ماں کا، تیسرا درجہ بھی ماں کا ہے۔ اس لیے کہ ماں جو بچے کے لیے قربانی دیتی ہے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ ماں بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھا کر لے کر چلتی ہے، اس کو کوئی چیز کھانے میں اچھی نہیں لگتی لیکن برداشت کرتی ہے، اس کو وہ کھاتی ہے تو باہر نکل جاتا ہے لیکن وہ برداشت کرتی ہے، اس کو ہر چیز بری لگتی ہے لیکن وہ برداشت کرتی ہے۔ حمل کے بعد اس کے حمل کے بعد کے مراحل ہوتے ہیں، بچے کو رات میں بچہ اٹھ جاتا ہے، روتا ہے، اس کے بعد بچے کو سنبھالنے کے، اس کی پرورش کے تمام مراحل، سارے مسائل ماں دیکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ماں کا درجہ سب سے اعلیٰ رکھا ہے کہ ماں پہلا درجہ اسی کا، دوسرا اسی کا، تیسرا اسی کا۔ اس کے بعد چونکہ انسان کو سب سے زیادہ ماں کے بعد اس کا باپ اس کی پرورش میں لگتا ہے، باپ سب سے زیادہ اس پر احسان کرتا ہے، اسی لیے کہا کہ چوتھا درجہ باپ کا آتا ہے۔ یہاں دیکھیں آپ، ماں ہے باپ ہے، دوست نہیں ہے، ماں ہے باپ ہے، اساتذہ نہیں ہے، ماں ہے باپ ہے، آپ کے دوسرے رشتہ دار، آپ کے کزن بردرز نہیں ہیں، ماں ہے باپ ہے، آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والے، تجارت کرنے والے آپ کے بزنس پارٹنرز نہیں ہیں، آپ کے اسٹاف ممبرز نہیں ہیں، آپ جن کے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ کے پڑوسی نہیں، سب سے پہلے آپ کے اچھے سلوک کے حقدار آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی ماں ہے اور آپ کے باپ ہیں، یہ سب سے زیادہ آپ کے حسن اخلاق اور حسن سلوک کے حقدار ہیں۔
ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے، جنگ کا موقع تھا، اللہ کے نبی جنگ کے لیے جا رہے تھے، کہا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ آپ کی رہنمائی میں جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، احی والدتک، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ لڑنے آیا ہوں، جہاد کرنے آیا ہوں، اور اللہ کے نبی کا سوال دیکھیے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت میں کرو، جس جنت کو تلاش کرنے یہاں آئے ہو وہ جنت تو دراصل تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، وہ جنت تو تمہاری جو ہے تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد سے بڑا نیک عمل یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی اطاعت، فرمانبرداری اور خدمت کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جہاد سے بڑا عمل ہے، جس میں انسان اپنے مال کو گنواتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف جہاد کا مسئلہ نہیں، بلکہ نبی کے ساتھ جہاد کرنے جا رہے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ اتنا بڑا عمل نہیں ہے، جاؤ جا کے ماں کی خدمت کرو، وہ بڑا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، روزے رکھ لوں گا، حج کر لوں گا، ماں باپ کے ساتھ کیسا بھی سلوک کروں اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالدین، رضا الربی فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، کہ رب العالمین کی رضامندی، خوشنودی، خوشی والدین کی خوشی میں ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس کے والدین اس سے خوش، اس کا رب اس سے خوش ہے، اور جس کے والدین اس سے ناراض ہیں، جس کا رب اس سے ناراض ہے۔ آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کتنا خوش ہے، اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ دیکھیں، آپ کے والدین آپ سے جتنے خوش، آپ کا رب آپ سے اتنا خوش ہے، اور آپ کے والدین آپ سے جتنا ناراض ہیں، اللہ رب العالمین اور آپ کا رب آپ سے اتنا ناراض ہے۔ دنیا میں ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، سال گزر گیا والدین کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، مہینوں گزر گئے، کئی سال گزر گئے، 10 سال ہو گیا والدین سے بات چھوڑے ہوئے، بات نہیں ہے والدین سے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک موقع پر کچھ ایسی ناچاقی ہو گئی تھی، ایک مسئلے میں ایسا جھگڑا ہو گیا تھا، انہوں نے ان سے کچھ کہا، انہوں نے ان سے کچھ کہا، اس کے بعد تعلق ٹوٹا، تو اب تک والدین سے بات چیت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایسے لوگوں کا اللہ سے کہاں تعلق جڑا ہوا ہے؟ جن کا تعلق ان کے ماں باپ سے نہیں، تو ان کا تعلق ان کے رب سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ سے تعلق توڑ رکھا ہے، وہ اس بات کو یاد رکھیں، آپ ماں باپ سے تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق نہیں جوڑ سکتے۔ ماں باپ سے تعلق توڑ کے انسان اللہ سے جو ہے تعلق نہیں جوڑ سکتا۔ حد تو یہ بتائی گئی اسلام میں، ماں باپ اگر کافر بھی ہیں، ماں باپ اگر مشرک بھی ہیں، ان کے شرک سے آپ ناراض ہو ضرور، لیکن اس کے علاوہ ان کو جو خدمت کی ضرورت ہے، آپ کو ان کی تمام خدمات انجام دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ابو سفیان کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے ابو سفیان آئے، جو کافر تھے، اور معمولی کافر نہیں بلکہ ایسے کافر تھے جو ہے جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف لیڈر اور جو ہے سپہ سالار بن کے آتے تھے، مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی بیٹی جو مسلمان ہو گئی تھی ان سے نکاح کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی سے جب ابو سفیان ملنے آئے، کسی معاملے میں بات کرنے آئے، تو ان کی بیٹی سے ملنے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی۔ بیٹی نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی میرے باپ کافر ہیں، کیا میں ان سے ملاقات کر سکتی ہوں، حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تمہارا باپ کافر ہے ضرور، اسلام کا دشمن ہے ضرور، لیکن وہ تمہارا باپ ہے تو تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا شرک سے بڑھ کر، کیا کفر سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، آپ کو نہ دے کر آپ کے بھائی کو دیا ہوگا، آپ سے چھین کر
آپ کے بھائی کو دیا ہوگا یا کسی اور کو دیا ہوگا یا آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی بدسلوکی کی ہوگی، لیکن یاد رکھیے کہ سارے معاملات کفر سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے۔ ممکن ہے یقینی معنوں میں آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی، اللہ اس کا بدلہ قیامت میں آپ کو دلائے گا، لیکن دنیا میں آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ دنیا میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے والدین نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ والدین نے آپ کی تربیت نہیں کی، اچھا سلوک نہیں کیا، اللہ کے پاس ان کو جواب دینا ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے، آپ کا مسئلہ الگ ہے کہ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے۔ ایک صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی، راستے میں سفر میں ملاقات میں کہنے لگے کہ مولانا لوگ کہتے ہیں یا بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرو، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میں 5 سال کا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے کام پہ ڈال دیا۔ 5 سال کی عمر سے لے کر میں اب تک ماں باپ کو کما کے دیا تھا، اب اس کے بعد میں نے والدین کو چھوڑ دیا ہے، کیا میرے والدین پر میرا ابھی بھی حق باقی ہے؟ میں نے 25-30 سال کی زندگی میں ان کو کما کے دیا ہوں، کیا ابھی بھی میں ان کی خدمت کروں؟ کہ ساری زندگی میں ان کو ہی دیتا رہوں؟ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے سوچیں گے تو آپ یہ جواب دیں گے کہ ہاں بھائی، آپ نے بہت بڑی عمر گزار دی، آپ کے والدین نے نہ آپ کو تعلیم دی ہے، نہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے کوئی رہائش کا انتظام کیا، ہاں ٹھیک ہے چھوڑ دو والدین کو، انہوں نے کیا آپ کے ساتھ کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرے والد میرے مال میں بے جا خرچ کرتے رہتے ہیں، میرے والد میرا مال لیتے ہیں اور جو جیسا چاہے خرچ کرتے رہتے ہیں، ذرا سمجھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت ومالک لابیک، تمہارے مال کی کیا بات کر رہے ہو؟ تم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے، تم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے۔ یہ الگ بات کہ اللہ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا اگر انہوں نے ناانصافی کی، لیکن دنیا میں آپ اور آپ کے سارا مال یہ آپ کے والد کا ہے۔ تو حضرات، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور اگر ہماری زندگی میں ہم نے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے توبہ کریں۔ جنہوں نے اپنا تعلق توڑ رکھا ہے ان کو چاہیے کہ اپنا تعلق جوڑ لیں، جنہوں نے بات چھوڑ دی ہے ان کو چاہیے کہ بات پھر سے کریں، اور جو لوگ اپنے والدین کو جھڑکیاں دیتے ہیں، والدین کو بڑی آواز میں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بات سنیے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں جو کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو تم اف تک نہ کہو، والدین کو اف تک نہ کہو۔ یہ اف کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اف نہ کہنے کی تعلیم دی، اس لیے کہ اف یہ ایسا کلمہ ہے کہ انسان جب ناراض ہوتا ہے تو سب سے چھوٹا لفظ جو ناراضگی میں نکالتا ہے وہ یہی ہے۔ وہ کچھ کہتا نہیں ہے، کچھ جواب نہیں دیتا، بس اف کہہ کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ کیا یہ اپنے ذہن میں وہ بہت کچھ کہتا ہے، لیکن زبان سے صرف اف کہہ کے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں تمہاری اس بات سے ناراض ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ایک چھوٹے سے لفظ سے بھی روک دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ اس سے چھوٹا اگر کوئی لفظ ہوتا جس سے والدین کو ناراض ہوتے تو اللہ رب العالمین اس سے بھی روک دیتا۔ اف سے اللہ نے روکا ہے، اس سے چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ اس سے بھی روک دیتا۔ تو یہاں آپ سوچیں، وہ بچے جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں نعوذ باللہ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، جو اپنے والدین کو مارتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہمارے شہر حیدرآباد میں پیش آئے کہ والدین کا نعوذ باللہ قتل تک لوگوں نے کر دیا۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اف تک نہ کہو، اور لوگ یہاں پہ گالیاں دے رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ غیر مسلموں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات ہے، مسلم گھروں کی یہ بات ہے کہ ہمارے مسلمان بچوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حضرات، یہاں آخری ایک بات بھی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ساری باتیں عمومی ہیں۔ ایک گھر کا جو مسئلہ اکثر ہوا کرتا ہے وہ یہ کہ آدمی اس کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد بہت سارے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب میں ہوں، میرا گھرانہ میرا خاندان ہے، اب والدین، اب ان سے میرا تعلق ختم۔
اب میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اب یہ سارا میرا خاندان ہے، ان کو دیکھنا ہے، بس انہی کے ساتھ میری زندگی ہے۔ آپ یہ سوچیں اگر آپ کا بیٹا کل یہ سوچ کے آپ کو گھر سے باہر نکال دیں، آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ جو اپنے بچے کو پرورش کر کے بڑا کریں گے، وہ بچہ کل آپ کو جو ہے گھر سے نکال دے گا، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ اپنے والدین سے تعلق توڑ رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی آپ سے تعلق توڑ لے گا، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر اپنے والدین کا فرما بردار نہ رہے، بیوی یہ چاہتی ہے کہ والدین کے علاج میں پیسہ خرچ نہ کرے، والدین کو سہولت دینے میں پیسے خرچ نہ کرے، وہ پیسے بچا لیے جائیں تو اولاد کا کچھ اچھا ہو سکتا ہے، پیسے بچائیں گے تو گھر میں کچھ جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیسے بچانے کی جو فکر والدین کے حق میں ہوتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے، آپ اس سے یہ کہیں کہ اگر میرے والدین نے مجھے پرورش نہ کی ہوتی، مجھے قابل نہ بنایا ہوتا، یہ پیسے کہاں میرے پاس آتے؟ اگر میرے والدین نے پیدا کر کے مجھے کچرے کے جو ہے کنڈی میں پھینک دیا ہوتا، تو میں کیسے بڑا ہو کے اس قابل بنتا کہ میں پیسے کماؤں؟ یہ انہوں نے ہی تو مجھے جو ہے اتنا قابل بنایا ہے، اب تم اس پر سوال کر رہے ہو کہ جو ہے یہ پیسے ان کو نہ لگاؤں؟ آپ سوچ کے دیکھیں، دنیا کا اصول، اگر کسی آدمی کو کوئی نوکری پر لگاتا ہے، کسی آدمی کو نوکری پر لگاتا ہے یا اس کی روزی کا کوئی ذریعہ بنتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو دکان لگا کر دے دے، انسان ساری زندگی یہ سمجھ کے گزارتا ہے کہ میں ان کے احسان تلے دبا ہوا ہوں، ان کا مجھ پر احسان ہے، ساری زندگی میں ان کے احسان کو کبھی نہیں چکا سکتا۔ تو یہ والدین جنہوں نے بچپن سے نہ جانے کتنا کھلایا ہوگا، نہ جانے کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا، نہ جانے کتنی راتیں آپ کی تیمار داری میں گزار دی ہوگی، نہ جانے کتنی مصیبتیں آپ کے لیے انہوں نے اٹھائی ہوگی، کیا یہ آپ کے حسن سلوک کے حقدار نہیں ہے؟ کیا یہ ان کا احسان آپ کے اوپر نہیں ہے؟ تو آپ کے نئے رشتہ داروں سے ملنے کے بعد اپنے پرانے رشتہ داروں کو یا کم سے کم اپنے والدین کو کبھی نہ بھولیے، کیونکہ ان سے بڑا احسان آپ پر کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں اپنا حق بتایا ہے، اس کے فوراً ساتھ والدین کا حق بتایا۔ علماء نے کہا کہ انسان پر اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو والدین کا حق ہے۔ اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، صحابہ سے پوچھا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ گناہ بہت ہیں، لیکن گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں، جو اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والے ہیں، کیا وہ گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، پہلا گناہ یہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ دوسرا گناہ ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کی جائے۔ یہاں بھی دو چیزوں کو جوڑا گیا، جیسے اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ویسے ہی شرک کے ساتھ والدین کی نافرمانی کو جوڑا گیا۔ علماء نے بتایا کہ انسان پر اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق جو عائد ہوتا ہے وہ والدین کی فرما برداری ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہی بات خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ زندگی میں نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ایسے اعمال کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جنت کے جو ہم قریب ہوتے ہیں، ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے آپ کا ایگو ہرٹ ہو سکتا ہے، آپ نے کہہ دیا ہوگا کہ زندگی میں پھر کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، تم سے تعلق نہیں رکھوں گا، آپ کا ایگو ہرٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی جنت آپ سے قریب ہو جائے گی، آپ جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اور ایسے اعمال سے دور رہیے جو اعمال آپ کو جہنم کے قریب لے جائیں گے۔ آپ نے والدین کے ساتھ آپ تعلق توڑ کر، اللہ سے تعلق توڑ کر اگر آپ اسی حال میں مر گئے، آپ کا ایگو سیف رہے گا لیکن آپ سیف نہیں رہیں گے، آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ لہذا اپنے جذبات، اپنے خیالات کو چھوڑیے، شریعت پر عمل کیجیے، ایسے اعمال کیجیے جو اعمال آپ کو جنت کی طرف لے جائیں، ان اعمال کو چھوڑ دیجیے جو اعمال آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور خصوصی طور پر اللہ کی ذات میں کبھی شرک نہ کیجیے، اور والدین کے ساتھ کبھی جو ہے نافرمانی کا سلوک نہ کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اللہ رب العالمین توحید پر قائم رکھے، توحید پر زندگی عطا فرمائے،
توحید پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور رب العالمین ہم میں سے جو لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، اے اللہ تو ان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور والدین کی خدمت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، ایک سوال بھائی نے کیا ہے کہ دنیا میں جب تک والدین زندہ ہیں اس وقت تک تو بہت سے ہم جو ہے کام کر کے والدین کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن جن کے والدین گزر گئے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو پہلی بات یاد رکھیے، والدین گزر گئے اگر توحید پر گزرے، اگر ان کا انتقال توحید پر ہوا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، آپ ان کے حق میں بہت سے نیک اعمال کر سکتے ہیں، جن میں سب سے بہترین عمل اور سب سے اعلیٰ عمل جس سے والدین کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے لیے دعا کی جائے، والدین کے لیے دعا کی جائے۔ اکثر معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے اولاد جن کے والدین گزر گئے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے نام سے کہیں مسجد بنائیں، کہیں پہ مال خرچ کرے، کہیں پہ کسی کو جو ہے کپڑے پہنائیں۔ یہ سارے نیک اعمال بہت اچھے ہیں، لیکن ان تمام سے اوپر ہے دعا، جس کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے دعا سے کیا مل رہا ہے، مال خرچ کریں گے تو کچھ اللہ کو پسند آئے گا، نہیں، مال خرچ کیجئے ضرور، یہ بھی نیک عمل ہے، لیکن اس سے بڑا عمل ہے کہ آپ دعا کریں۔ ایک بہت بڑے عالم نے یہ بات بتائی کہ انسان 5 وقت اللہ کا جب حق ادا کرتا ہے دن میں نماز پڑھ کے، والدین کا حق یہ ہے کہ 5 وقت نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں، انسان 5 وقت دعا کرے، یہ دعا ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ دعا کیسے فائدہ پہنچائے گی؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد ایک انسان اس کو جتنا اس کا نیک عمل تھا اللہ اس کو اتنا سب کچھ دے دے گا، جتنا اس کا درجہ تھا جنت میں، جو کچھ اس کو ملنا تھا سب اس کو اللہ دے دے گا۔ اس کے بعد کچھ دن گزریں گے، اس بندے کا مقام پھر اونچا ہوگا جنت میں، اس کی نعمتوں میں اللہ اضافہ کرے گا، جنت میں رتبہ اس کا بڑھنے لگے گا۔ وہ بندہ تعجب سے سوال کرے گا کہ اللہ جتنا کیا تھا اتنا تو مل گیا، یہ بڑھ کہاں سے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہیں گے استغفار ولدک لک، یہ تیرے اولاد کی دعا ہے جو اولاد تیری دنیا میں تیرے لیے دعا کر رہی ہے، یہ تیری اولاد کی دعا ہے جو اولاد تیرے حق میں دعا کر رہی ہے۔ تو والدین کے حق میں آپ دعا کریں گے، دعا یہ کیجئے کہ اللہ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے، ان کی جو ہے اللہ رب العالمین درجوں میں اضافہ فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی لغزشوں کو جو ہے درگزر کرے۔ یہ دعائیں والدین کے حق میں آپ کریں گے، اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اور جو کام آپ اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ والدین کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا صدقہ، ایسا جو ہے مال خرچ کرنا جو کہ ہمیشہ ان کو فائدہ پہنچائے، جس میں چند چیزیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد بنانا، آپ مسجد بنائیں گے، ساروں سال وہ مسجد آباد رہے گی، جتنے سجدے مسجد میں کیے جائیں گے، جتنی نمازیں، جتنے خیر کے کام مسجد سے ہوں گے، سارے کاموں کا جو ہے فائدہ آپ کے والدین کو پہنچتا رہے گا، آپ کو بھی پہنچے گا، آپ کے والدین کو بھی پہنچے گا۔ آپ پوری مسجد نہیں بنا سکتے، جتنی استطاعت ہے اتنا مسجد میں حصہ لیجیے۔ مثال کے طور پر آپ ایک فین اگر لگا دیں گے، جب تک وہ فین چلتا رہے گا، مصلی اس سے جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا۔ آپ نل کا انتظام کیجئے، پتھر کا انتظام کیجئے، چھت کا انتظام کیجئے، جو بھی چیز آپ لگا سکتے ہیں مسجد میں لگائیے، یہ آپ کے لیے ہمیشہ کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور عمل جو ہے صدقہ جاریہ بنتا ہے وہ یہ کہ آپ کسی کو جو ہے تعلیم کسی کی آپ مکمل کرائیں، کوئی طالب علم جو پڑھنے والا ہے آپ اس کی تعلیم مکمل کرائیں، یہ ایسا صدقہ جاریہ جو ہے خیر کی دعوت دے گا، وہ سارا ثواب بھی انسان کو ملتا جائے گا۔ اگر وہ استاد بن جائے اور لوگوں کو تعلیم دینے والا بن جائے، جتنے اس کے شاگردوں کے شاگرد جتنے بنتے جائیں گے، سب کا جو ہے فائدہ ان کو جو ہے پہنچتا جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو صدقہ جاریہ میں اور چیزیں آتی ہیں وہ یہ
کچھ جگہوں پہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں پہ پینے کا پانی میسر نہیں ہوتا، تو وہاں آپ اگر پانی کا انتظام فرما دیں گے، جیسے جو ہے بور کھدایا جاتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے صدقہ جاریہ وہ ہمیشہ کے لیے بن جائے گا کہ ہمیشہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے۔ اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ محتاج ہوتے ہیں، غریب قسم کے لوگ، بیوہ عورتیں ہیں یا ایسے معذور لوگ جن کو اگر تھوڑا سا پش کیا جائے، سپورٹ کیا جائے، ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جیسے بیوہ عورتیں ہیں، ان کو آپ نے جو ہے سلائی کی مشین دلا دی، کوئی بڑا خرچ نہیں ہے، لیکن وہ عورت ہمیشہ کے لیے خوددار بن جائے گی، اس کے بعد اپنے کام پہ وہ لگ جائے گی۔ یا کسی معذور کو آپ نے دکان لگا کے دے دی، اس کے بعد ہمیشہ وہ اپنی دکان سے جو ہے اپنی کمائی کا انتظام کرتا رہے گا، ہمیشہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن سے آپ اپنے والدین تک جو ہے اجر پہنچا سکتے۔ اس کے علاوہ جو بھی خرچ آپ اپنے والدین کے نام سے کریں گے، اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا، آپ کے والدین کو بھی پہنچے گا۔ لہذا یہ اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن کے والدین دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔